अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, 16 दिसंबर का दिन मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सानहे और सदमे के ज़ख़म ताज़ा कर देता है। रिवायती तौर पर तो इन सानहात के ज़ख़म को ताज़ा करने और पिछली गलतियों को ना दोहराने का अज़्म पिछली निस्फ दिहाई से जारी है, मगर महसूस यूँ होता है कि मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप माजी से और गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं है। अब मौशी सूरत हाल हो या फिर अफ़गान बॉर्डर पर होने वाली कशीदगी, ये तमाम मामलात एक तरफ हैं और सियासत का खेल एक तरफ जारी है। खान साहब कल एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी या नहीं, तारीख देंगे, जबकि हुकूमत प्रेशर ना लेने की हिकमत अमली पर गामजन दिखाई दे रही है। हमें भी रिवायती तौर पर सियासत पर ही बात करनी है, तो अयाज साहब, मुशावरत का सिलसिला जारी है, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, हतमी फ़ैसला खान साहब ने करना है। असम्बलियाँ तहलील करने का मुश्किल फ़ैसला खान साहब करेंगे, और अगर करते हैं ये उनके हक़ में होगा या फिर एक नया यू टर्न और मामला मौखिर? एक मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब आप सियासी क़यादत की बात करते हैं कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, तो या तो आप क़यादत का पूरा अहाता कर सकें कि इस मुल्क की क़यादत, उसके जुज़्व क्या हैं, कौन ज़्यादा असरअंदाज है। अगर आप अहाता नहीं कर सकते तो फिर ये सियासी क़यादत पे सिर्फ तो बरे कसना जो है, मेरा ख्याल अच्छा नहीं है। ठीक, इतना ही मैं जी कह सकता हूँ। जहाँ तक ये है बात असम्बलियाँ तहलील करने की, ये जो असम्बलियाँ तहलील करना, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। आज डॉन का एडिटोरियल भी है कि खान साहब के क्या फैसले हैं, होने हैं नहीं होने, उन्होंने तो कर दिया। जो यहाँ उनके इत्तेहादी हैं, जो मंजे हुए सियासतदान हैं और जो सियासत के रमूज जानते हैं, वो उन्हें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और कोई अपने भी उनके पार्टी के लोग हैं कि भाई सोच समझ के करें, वार तब करें जब यकीन हो, बराबर साबित हो। जो आप चाहते हैं कि आप ये करके अगलों से, आपने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं, उनका पता ही नहीं है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने किया क्या है और कहाँ तक पहुँचाए हैं, तो उसका तो वो असम्बली वो चलाई जा रहे हैं। आप बिशप कहें कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ भी वो ना हो चीज़। तो ये जो कह रहे हैं चौधरी परवेज लाई साहब कि भाई देखें, सोच समझ के कर लें, जब आप कहेंगे ये है, पर हमारी राय ये है। कुछ पार्टी लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, ये जरा होने दे, कुछ काम आगे चलने दे। अब हमारा तो कहीं ना 3 में ना 13 में, लेकिन हमारा गांव भगवाल है, उसके वो सड़क का मंसूबा था जो चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की थी, उन्होंने मेहरबानी करके वो कर दिया, और उसका वो जो है, मैंने सुना है, मैंने कागज़ नहीं देखे कि आज वो सारा अप्रूवल वगैरह अच्छा जो हो गया है। तो हम तो कहेंगे कि ऐसे सड़कें थोड़ी बनने दें, वर्क ऑर्डर जारी होने दें, जो आपके लोग हैं पीटीआई के और जो आपके उनके काम होने दें, और वार आप तब चलाएं, तब मारें जब आपका मकसद हासिल हो, जब सारा कुछ हिल जाए। और ये जो है हुकूमत, ये सिर्फ अपने बल पे नहीं खड़ी। अच्छा, ये मतलब इसे वो जो टेक होती है जब आप बिल्डिंग करते हुए, जो सहारे जो होती है, जिसका बार बार ये जिक्र करते हैं, भट्टे और फरेबे जिंदगी है, सहारों की जिंदगी, वो तो हमारा वो जो है लोगो बन गया है ना, फरेबे। पर यहाँ इस वक्त जो है, आप किसी ठेकेदार ने भी इतने नहीं लगाई होंगी हुकूमत को खड़ा करने, जितना कि ये जो है 23 थानों वाली जो सरकार है, जिसमें हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह है, जो सबसे इफेक्टिव आदमी है। अच्छा, शुक्र है एक सियासी आदमी वहाँ है, नहीं तो मैं अगर वो 75 बुजुर्ग का आपसे नाम पूछूं, मेरे ख्याल 2-3 से ज्यादा आप शायद बयान ना कर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कहें, पर राना सनाउल्लाह नुमाया उसमें होते हैं, पुराने सियासतदान हैं। तो ये जो हमें नहीं पता क्या होगा। हम कहते हैं भाई इलेक्शन हो, सब कुछ हो, कुल्हाड़ी तब चले असेंबलियों पे जब एकदम सब कुछ हिल जाए। वो पीछे जो सहारा देने वाले हैं ना, वो जो फट्टे लगाते हैं, वो भी कोई इतने भोले नहीं होते। उन्होंने क्या क्या पता नहीं तरकीब। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं जब लोहा गर्म हो वार तब किया जाए। देखो अब खान साहब ने देखना ना कि लोहा गर्म है या नहीं, किसी के मशवरे पर तो वो नहीं देखेंगे। आपको लगता है खान साहब ये मुश्किल फैसला ले लेंगे और ये कड़वा घूंट उन्हें पीना पड़ेगा असम्बलियाँ तहलील करने का? देखें, आपने अपने इब्तदाइया में 16 दिसंबर का जिक्र कर दिया,
وہ تو اقتدار کی ہوس کی لڑائی تھی جس کے اثرات یہ ہوئے کہ قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا. ایک 16 دسمبر کی ثانیہ اے پی ایس 122 پھول جیسے بچے دہشت گردی کی نظر ہو گئے. کیا ہم نے اس کے بعد اس نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا اس پر اس کی اسپرٹ کے مطابق سرگرم رہے؟ کیا انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ ہو سکا؟ میرا خیال اس حوالے سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے اسمبلی ٹوٹنے کی بات کی ہے، دیکھیں میں یہ آج جس موقف کا اظہار کیا جا رہا ہے، میں پہلے روز سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے کہنے پہ اگر اسمبلیاں ٹوٹنی ہوں گی تو خان صاحب تو توڑ چکے ہوتے. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر میں ٹوٹیں گی. میری بات آپ پھر ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ نہیں ٹوٹیں گی دسمبر میں. کیوں نہیں ٹوٹیں گی؟ بات یہ کہ ان کے سارے اراکین اسمبلی، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ ڈیولپمنٹ ورکس جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، ان کو کوئی سہولتیں مہیا کریں گے تو کل کو ان کو ووٹ ملیں گے. اب بات یہ کہ اگر بگوال کی سڑک بن گئی ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، اب بنی نہیں ہے، وہ شروع ہو جائے، اسے ہم نے اس لیے کچھ نہیں کہنا. لیکن سلمان صاحب یہ تو آخری پتہ ہوگا نا خان صاحب کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کی پولیٹیکل بڑی سادہ سی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ان دو صوبوں میں اگر ان کی دوبارہ حکومتیں بن جائیں تو آج تو ان کی حکومتیں موجود ہیں. وہ اپنی حکومتیں اور اسمبلیاں کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ اور کیا حکومتیں اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد عام انتخابات یقینی بنیں گے؟ ابھی جو بات کی گئی ہے یہ 15 جنوری تک، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کے جو ڈیولپمنٹس جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایڈ دکھائی تھی، بھائی چودھری پرویز الہی صاحب یہاں پر پنجاب کی سیاست اور پنجاب کی سیاست کے رموز جانتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ آج بھی وہ بارگیننگ پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں جی انہیں ان کے کہنے پہ یقین ہے. بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب یقین کریں گے، لیکن وہ جس تیزی سے کام کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا نا کس تیزی سے کام ہو رہے ہیں، یہ کام میٹر کرنا ہے کل کو. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کے نعروں کی، آپ کے وعدوں سے، آپ کی دعووں، آج وہ جو ہمارے دوستوں سے ملے ہیں وہ بار بار کہتے رہے میں بڑا بے بس تھا. اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ آپ کو بے بسی اب یاد آئی ہے جب آپ کے پاس سے حکومت چلی گئی ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اب آپ سابق آرمی چیف کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا یہ نئے کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے موسم کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کل کو ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے یہ صبر و تحمل کا نام ہے، اور جو فیصلے آپ کریں اس فیصلوں میں کہتا ہوں آپ مجھے بھی اس کے بعد میں آپ کو 10 تضادات ان کے بتا دیتا ہوں پچھلے 3 دن کے اندر. لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی متضاد آ رہا ہے نا. یہی بات ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے واپس اپنے حلقوں کے اندر جانا ہے تو ان کی تقریریں چلا کے تو ووٹ نہیں ملیں گے، زیادہ کچھ کر کے دکھائیں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. تو کر کے دکھانے کے لیے وقت چاہیے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل کیا اعلان ہونے والا ہے؟ کوئی نیا یو ٹرن یا پھر ایک اور سرپرائز؟ اور خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی، انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان؟ دیکھیے پاکستان کی پولیٹکس جو ہے نا وہ کسی اصول یا قاعدے کی بنیاد پہ تو چلتی نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کیجئے جمہوری نظام کے تحت اصولوں کے تحت چلے تو ہم بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں پولیٹکس ڈیپینڈ کرتی ہے ومز پہ، لیڈروں کے ومز پہ. اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کی ومز، اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں تو نواز شریف، مطلب شہباز تو میٹر نہیں کرتے لیکن نواز شریف کی ومز جو ہیں وہ چلتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا. تو میرے نزدیک پاسبلٹیز تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان کی اسمبلی ٹوٹنے کی، اس لیے کہ متبادل کیا ہے. دیکھیں نا، جو ممبران کہتے ہیں کہ ممبران تو ہمیشہ حق میں نہیں ہوتے، وہ تو 5 کا 6 سال کرنا چاہتے ہیں لائف کو، وہ ان کو ٹائم مل جائے. لیکن جو 4 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں کر سکے، وہ 8 مہینے میں کتنا ڈیولپمنٹ کام کر لیں گے؟ 8-10 مہینے کے اندر کتنا ڈیولپمنٹ کام کر لیں گے؟ کتنا پیسہ ان کو مل جائے گا؟ کتنا پیسہ حکومت کے پاس ہے کہ وہ ممبران کو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوٹ کرے گی؟ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر عمران نہیں توڑتے تو کیا آلٹرنیٹو ہے؟ پرابلم اس وقت یہ ہوئی بھی ہے کہ عمران ایک پوائنٹ پہ جمے ہوئے ہیں، دوسری طرف حکومت دوسرے پوائنٹ پہ جمے ہوئی ہے، نہیں ہوگا یہ الیکشن. میرے نزدیک اس معاملے کا آسان حل یہ ہے کہ دونوں مل کے کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیں، کیونکہ جس وقت ملک میں کرائسس ہو، جس وقت آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی، کل کیا ہوگا، آپ مجھے ایک ہفتے کے بعد بتائیے. مذاکرات کی بات بھی تو کر رہے ہیں لیکن مشروط کر رہے ہیں اسے انتخابات سے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں میں بات میرے مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے
کہ جب اتنی غیر یقینی صورتحال ہو جیسی پاکستان میں اس وقت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا. تو عام طور پہ اگر جمہوریت سے کوئی آپ کا تھوڑا سا بھی رشتہ ہے تو آپ ایسی صورت میں عوام کے پاس جاتے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک دونوں سائڈ کو بیٹھ کے کوئی ایک متفقہ تاریخ جنرل الیکشن کی طے کر لینی چاہیے، اور وہ تاریخ جنرل الیکشن کی ایسی ہو نہ 100% آپ عمران کی بات مانیں نہ 100% گورنمنٹ کی. تھوڑی سی گورنمنٹ موو کرے، تھوڑا سا عمران موو کرے، درمیان راستہ ڈھونڈ لیں. ورنہ اسمبلیاں ٹوٹیں یا نہ ٹوٹیں، جو ملک میں کرائسس ہے وہ کم نہیں ہوگا، کنفرنٹریشن کم نہیں ہوگی، کرائسس کم نہیں ہوگا، اکانومی کا کرائسس جاری رہے گا، اور اکانومی کے کرائسس کا سب سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معیشت پہلے ہی دگرگوں ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایسے میں صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، خان صاحب مقاصد کے حصول کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ ہو جائے گا یہ معاملہ ان کی طرف سے کل؟ جی خان صاحب تو اس تحلیل کو ضروری سمجھتے، اس لیے انہوں نے اس پہ اتنا زیادہ زور دیا ہے. لیکن حالات ایسے بن چکے ہیں، زمینی حقائق ان کے سامنے ایسے آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل اس وقت چاہ بھی رہے تو وہ ہو نہیں رہا. پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کی خواہش ہے کہ اسمبلی اگر اپنی مکمل مدت نہیں تو کم از کم آنے والے 5-6 مہینے ضرور پورا کرے. اور وجوہات تو ہم پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جب تک وفاق میں بجٹ نہیں پیش ہوگا اور صوبوں میں بھی ظاہر ہے بجٹ کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے تو تب ہی شاید الیکشن کا کوئی ماحول بنے. اور عمران خان صاحب کے سامنے اب یہ بھی بات آ گئی کہ بالفرض محال وہ اسمبلیاں توڑتے بھی ہے، اور جس طرح بار بار پرویز الہی صاحب یہ بات بھی دہرا رہے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان صاحب کو وہ دے چکے ہیں. تو اس صورت میں اب عمران خان صاحب کو اگر ہم جیسے کم علم رکھنے والے صحافی اس بات پہ یہ ہمارا اب یہ تجزیہ ہے کہ اگر جی یہی کہہ رہا ہوں سر، آپ کے مقابلے میں تو بہت ہی کم نالج بھی ہے اور تجزیہ کی قوت بھی بہت کم ہے سر، یہ میں بالکل دل سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن یہ جو ان کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک 2 مورچے جو سیاسی مورچے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، پنجاب کا اور کے پی کا، وہ ایک ایسے مبہم مقصد کے لیے کیوں کر قربان کریں گے. آنے والے دن عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر ان کی مزید آزمائشوں کے دن ہے. آپ جانتی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں آج بھی ایک نئی آڈیو آئی ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی درخواست پہ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے فوجداری مقدمے کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. 9 جنوری کو عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. تو خان صاحب جس پروسیس کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، اس پروسیس کے ذریعے آنے والے حکمرانوں کا انجام ان کے سامنے ہے. یعنی 2 مراحل سے وہ گزر چکے ہیں، اقتدار میں آ چکے ہیں، اقتدار سے نکالے گئے ہیں. اب نااہلی کی تلوار ان کے سر پہ ہے، جس طرح ماضی میں اس قسم کے حکمرانوں کو نااہل کیا گیا، اور اگلا منزل ان کا پھر جیل ہے. اگلا منزل جیل ہے. دیکھ رہے ہیں آیا صاحب کہ پرویز الہی صاحب مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے تعریف بھی کی ان کی بہت، ان کی سیاست کی. صدر صاحب سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر پرویز خٹک صاحب ان سے ملے ہیں، اسد قیصر صاحب ان سے ملے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو وہ مان نہیں رہے یا وہ مشورے دے رہی ہیں؟ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہو رئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ؟ ایڈجسٹمنٹ کی تو شاید آپ آج کی ایک خبر تھی ہماری اخبار میں، دنیا میں، تو شاید اس کا حوالہ دے. بھئی یہی چاہتے ہیں جو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور جو حضرت جو سب سے بڑے ہماری سیاسی اتھارٹی تھنک ٹینک کے ہیں، جنہوں نے پوری سیاست کے رموز ایسے وہی کہتے ہیں جو آپ ہمیں کہتے ہیں. اچھا، وہ پہلے دن کے نہیں کریں گے، اگلے ہفتے بھی آپ دیکھیں گے تو آئیں گے تو یہ ہوگی. تو ان کی بہت ساری جو پیش سر دعا تو یہی ہے کہ بگوال کے روڈ بننے سے پہلے تو کسی صورت پنجاب بگوال کی روڈ کے ساتھ ہے، ہم سب بگوال کے ساتھ ہیں. اور آپ نے آتے یہ بات کہی ہے کہ جی بگوال کی روڈ بننا شروع ہوگی. ایک جو قبلہ نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ ورک ہوگا تو ووٹ ملیں گے. حضور جس دن آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ 12 کی گنتی تو بائی الیکشنوں کی ہو گئی ہے، گنتی شروع کون سے ڈیولپمنٹ ورک ہوئے تھے؟
یہ جو جلسے جلوس یہ سارے، اور جو کل بھی جو مجمع جو اکٹھا ہوگا لبرٹی چوک میں، وہاں پہ کون سے فوارے لبرٹی چوک میں لگیں گے کہ دیکھ کے کہیں گے ہم کے فوارے دیکھ کے آ رہے ہیں؟ ایک لوگوں نے ذہن اپنا بنایا ہوا ہے اس میں کہ ہم نے ایسے ووٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، آپ ڈیلے کرتے ہیں الیکشن، جو بھی کرتے ہیں، جو ہمیں غیر مستحکم بغیر استحکام کی صورتحال پاکستان کو، اس کا اور حل کیا ہے؟ یا تو کوئی بتا دینا، ٹھیک ہے، یا جو پیچھے محکمہ حب الوطنی والے جو ہیں، جو سب سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ ہمیں سبق دے دیں، درس دے دیں کہ دیکھیں یہ طریقہ ہے پاکستان میں استحکام لانے کے لیے۔ آپ صرف ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں جناب اسحاق ڈار، اس طرف وہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے وہاں سے توپ چلائی تھی لندن سے کہ یہ آ رہے ہیں اور ٹھیک ہوگا۔ میرے خیال اب میں کیا کہوں، اسحاق ڈار ہمارے ساتھ کالیگ بھی رہے ہیں، پر جو ان کی باتیں ہیں وہ کر کے کہ جی 12 بلین کہاں ہے، ان کا 12 بلین تو ہو گئے ہیں نا، 3 بلین وہ تو 2 بلین وہ تو 1 بلین چین سے تو فلانا، انہوں نے 11 بلین کا حساب دے دیا، 1 بلین رہ گیا۔ وہ 200 سے نیچے آئے گا ڈالر، اس بات پہ بھی ابھی تک قائم ہے، لیکن دیکھ رہے ضد دونوں طرف ہی ہے، اگر ایک فریق اڑا ہوا ہے تو دوسرا بھی اڑا ہوا ہے، لچک دکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ سے خبر چاہیے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کاف لیگ کتنی سیٹیں جاتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں ہوں چیف منسٹر اور 8 ماہ کی میرے سے چیف منسٹری لینی ہو کسی نے، تو مجھے کچھ دینا تو پڑے گا نا۔ ایگزیکٹلی، تو اس میں ایک ایک سیٹ کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اور وہ صرف اب 10 سیٹیں نہیں ہوں گی، پھر وہ منیمم 25 ہوں گی۔ لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو آنے والے وقت کی بات ہے نا، صدر صاحب کا دورہ جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، اس پہ اور تھوڑا تیل بھی چھڑکتے ہیں ذرا اس کے اوپر، اس دلیل کے اوپر۔ سر آپ نے پروگرام سے پہلے کہا تھا کہ بگوال کی سڑک کا ذرا خیال کرنا، تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں صدر صاحب کا وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور صدر صاحب 2 دفعہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے ملے ہیں، اور میں پہلے بھی یہاں پر متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ وہ صدر جو ہیں، ایوان صدر کا ایک رول ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک نامزدگی کا عمل تھا، اس میں بھی ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا، اور خود تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ مفاہمتی عمل کے بارے میں جو کچھ صدر صاحب کہیں گے اس کی ہم تائید کریں گے۔ اس کا مطلب کوئی فارمولہ ان کے پاس ہے، فارمولہ کیا ہے؟ لیکن وہ یہاں بھی کہہ چکے تھے اور اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں، جو بھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر 2-3 ماہ گورنمنٹ چھوڑ دے اور 2-3 ماہ یہ آگے چلے جائیں تو یہ معاملہ آتا ہے جولائی میں، اس کے لیے اپریل مئی میں آپ کو اسمبلی توڑنی پڑے گی۔ کچھ چل رہا ہے بالآخر دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہی بات جب ہم چودھری صاحب کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو کچھ دیر چلنے دیں۔ بات یہ کہ اس حکومت چلنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کی پارٹی کو ہوگا نا، اور ان کی پارٹی کے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بات یہ کہ آپ باور کروانے کی کوشش کریں، کیا قومی اسمبلی کے استعفے دینے سے فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ تو گورنمنٹ کو ہوا۔ اب بات ہے جو اصل الیکشن کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جی حل جو ہے، سیاسی حل جو ہے الیکشن ہی ہے، اور الیکشن میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا جب ان کی کشتی ڈاواں ڈول تھی، جب وہ کہتے تھے کہ جی ان کو عوام کی، اور اسی صورتحال سے وہ 2-4 تھے، اور جہاں پر ہمارے فاضل دوست یاز امیر صاحب نے کہا تھا کہ وقت اسی کارکردگی کے ساتھ جب الیکشن ہوگا ان کی ٹکٹ کوئی نہیں لے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مقبولیت ہوتی ہے نا، یہ مرحلہ وار ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ الیکشن ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں ماضی کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ آزادانہ اور فیئر الیکشن، اب یہ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی حل ضرور تلاش کر لیں، یہ نہ ہو کہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر وہاں پر دھرنا شروع ہو، اس طرح ملک آگے نہیں۔ لیکن الیکشن تک پہنچنا کیسے، یہی تو معاملہ ہے۔ صدر صاحب اگر ایکٹیو ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ بھی تو دکھائی دینا چاہیے نا۔ ڈاکٹر صاحب اتحادی بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ایسے میں چودھری پرویز الہی صاحب کا کردار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے چودھری پرویز الہی کے پاس آپشن ہے، بس دیکھیں نا کیا ان کے پاس آپشن ہے۔ فرض کیجئے اگر عمران توڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چودھری صاحب رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ممبرانوں کہتے ہیں ریزائن کر دیں، تو پھر چودھری صاحب کی وزارت تو خود بخود فوت ہو جائے گی۔ جب پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ ان کی وزارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں یا تو چودھری صاحب اس میں انٹیگریٹ ہوں پی ایم ایل این کے اندر، قیادت کو ایکسیپٹ کریں، لیڈرشپ ان کی ایکسیپٹ کریں، تب بات بنتی ہے۔ یہاں اگر وہ اکیلے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی لوز کر جاتے ہیں، پی ایم ایل این ان کو ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ ان کو ایکسیپٹ کر سکتی، لیڈرشپ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی،
تو پھر ان کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ بیسٹ اسٹریٹجی تو وہی ہے جس کی پریزیڈنٹ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالے. اور ویسے بھی اگر جمہوریت ہے تو وہاں ضد اور انا نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت جو ہے نا ایشو یہ نہیں ہے کہ یہاں اسمبلی توڑیں یا جوڑیں, ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کی جو خراب صورتحال ہے اس کو آپ سالویج کس طرح کر سکتے ہیں, اور وہ اسی طرح سالویج ہو سکتی ہے جب ایک درمیانہ راستہ نکالیں. اور درمیانہ راستہ یہی ہے کہ انتخابات کو تھوڑا سا آگے کریں اور عمران کی طرف سے تھوڑا سا پیچھے کریں. دونوں کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے. ایسے میں صافی صاحب سیاست میں تو کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. اب تک ہم سن چکے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کا ساتھ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ اور کے پی میں جو سچویشن آج یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ گورنر کے پی نے بھی چودھری پرویز الہی سے رابطہ کیا ہے. جی رابطے تو ہر سطح پہ ہو رہے. لاہور زیادہ رابطوں کا مرکز ہے اور وہاں پہ ہر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے. اور پرویز الہی صاحب کی آپ بات کر رہی ہے تو سیاست میں واقعی کوئی حرف آخر نہیں ہے. کل پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کے منبع چودھری شجاعت صاحب کو قرار دے رہے تھے, آج وہ عمران خان صاحب کے نام کا دم بھر رہے ہیں. تو کل یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جس طرح لندن میں ایک یاترا ہوئی ہے چودھری خاندان کی طرف سے, کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جو ان کے میرے خیال میں ذاتی تعلقات ابھی تک استوار ہے, اس میں کوئی اتنا دراڑ تو آ چکی ہے لیکن اتنا زیادہ ان کے اختلافات اس لیول تک نہیں ہے کہ بات چیت بند ہو, اگر میری اطلاعات درست ہو اس حوالے سے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس وقت بھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب بالفرض اس وقت اسمبلیاں توڑتی بھی ہے صوبائی, تو کیا ان کا مقصد جو جلد انتخابات کا ہے ان کے ہاتھ وہ مقصد آ جائے گا کہ نہیں؟ میرے حساب سے جو اس وقت ان کے خلاف ایک جو پوری صف بندی ہو چکی ہے وہ عمران خان صاحب کی اس خواہش کی تکمیل جلد نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. اور اس میں اسمبلیاں اگر بالفرض کرے ٹوٹتی بھی ہے تو تب بھی جلد انتخابات کے لیے رستہ ہموار نہیں ہے. ملکی معیشت کے مسئلے ہے, الیکشن کمیشن کے مسائل ہے, اس طرح اور نگران حکومتوں کے مسئلے ہو جائیں گے. جو جس طرح قومی اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے تو صوبائی اسمبلیوں میں بھی ایسی کوئی صورتحال نکالی جا سکتی ہے. یہ تمام صورتحال جو ہے خان صاحب کے سامنے بھی ہے اور پرویز الہی صاحب کے سامنے بھی ہے. 10 نشستوں پہ اس وقت وہ ایک پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے. آنے والے وقتوں میں انہیں بھی گارنٹی چاہیے کہ آیا ان کی یہی سیاسی حیثیت برقرار رہے گی بھی کہ نہیں. تو اس صورت میں صورتحال بہت مبہم ہے اور یہ تو کل خان صاحب ہی بتا سکیں گے کہ کیا وہ بالکل سب گارنٹی چاہتے ہیں. بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. اگر تو سوال الیکشن کا ہے تو اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ مقصد حاصل ہوگا یا نہیں, خان صاحب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے افغان فورسز کے حملوں کے تسلسل کی, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اگر پاک افغان بارڈر کی صورتحال کی بات کریں تو چمن میں پاک افغان بارڈر پر افغان فورسز کی جانب سے وقفے سے فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا. گزشتہ ہفتے اور چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. ایک پاکستانی شہید ہوا, بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اس میں جو کہ زخمی ہوئی ہیں. لیکن یہ اچانک ہوا کہ پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ایاز میر صاحب, کیا ہمیں افغانستان پر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ نظر ثانی تو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, آج سے 30 برس پہلے کرنی چاہیے تھی, 35 سال. پر جو حب الوطنی کے جو ہیں اب کیا ہیں وہ کرنے جو نہیں تو وہ دیتے. عجیب سی سوچ. یہ جب تک امریکی تھے ان کو طالبان کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا اور ان کی ہر طریقے سے ادھر ادھر کر کے دوحہ مذاکرات اس میں بھی ہم فیسیلیٹیٹر. پتہ نہیں کیا سوچ ہے. کتنی بار آپ نے افغانستان سے وہ ڈس کھانی ہے. افغانستان یہ نہیں, ان کے اپنے مفاد ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو وہ دیکھتے ہیں. کوئی افغان مکتبہ فکر نہیں ہے جو ڈیورن لائن کو مانتا ہے, جو ویسٹرن بارڈر کو مانتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ایک بڑا بارڈر دنیا کا ہے جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن, جس کی بائیلیٹرل ریکگنیشن نہیں ہے. ہم کیوں نہیں یہ خیال کرتے؟
یہ جو مذاکرات تھے جو ابھی کیے تھے یہ کس نے کرائے تھے؟ سویلین گورنمنٹ نے کرائے تھے، عمران خان نے کرائے تھے، کسی اور نے کرائے تھے؟ یہ جو پھر سے وہ ٹی ٹی پی کے عناصر جو ہے وہاں سوات میں آ گئے ہیں، جو ہمارے صافی صاحب کہتے ہیں کہ سوات کا یہ صورتحال ہے. آج اخبارات میں تھا، جو پہلے یہ صافی صاحب بھی کہتے تھے، آج اخبارات میں آیا ہے کہ بھتہ خوری بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ ہو گیا، پر عمران خان نے تو نہیں کرایا. وہ جو سپیس دی گئی تھی ٹی ٹی پی کو کس نے دی تھی؟ مطلب ہمیں بھول کیا ہے، ہمیں وہ پنجابی کا لفظ ہے، ہمیں ان کے بارے میں بھلیکھا کیا ہے، اور جو بات ان کے بارے میں صحیح کرتے ہیں اس کو ریاست پاکستان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ جو محسن ڈاور وغیرہ جو ہیں پشتون تحفظ موومنٹ والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے یہ جو بندوقوں والے ہیں ان سے ان کو سر پہ مت چڑھایا جائے، ٹھیک، کیونکہ یہ بندوق والے فاٹا میں آئے تھے، انہوں نے وہاں کا جو معاشرے کی تیس نیس کر دی، تباہی بتا دی، اثرات اس کے لاہور تک پہنچ گئے تھے. یہاں آپ کے شادی ہالوں کی جو آواز ہے وہ ماند پڑ گئی تھی، ڈر خوف لاہور تک آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں آپ جان رخ کرتے؟ بھائی کریں گے. یہ اپنے جو آنکھوں میں جو ایک وہ بھول آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہم کریں گے اور اسٹریٹجک سوال یہ ہے کہ صورتحال کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سلمان صاحب، طالبان حکومت بھی اشرف غنی انتظامیہ جیسی سوچ رکھتی ہے؟ دیکھیں اس سے تو یہی ثابت ہوا ہے، اور ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک پاکستان دوست حکومت برس اقتدار آئی ہے، اور اس میں کوئی دو غارہ نہیں کہ وہاں پر افغانستان کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلی اور خاص طور پہ طالبان کی حکومت بنانے میں پاکستان کا ایک رول تھا. دوحہ مذاکرات کس نے کیے؟ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوتے رہے، اور پاکستان یہی چاہتا تھا نا کہ جی ہمارے پڑوس میں امن ہوگا تو سی پیک بھی نتیجہ خیز ہوگا، اور ہمارے جو سینٹرل ایشین کنٹری سے بھی تعلقات ہوں گے کہ تجارتی عمل. لیکن یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ افغانستان کیا ہے؟ آج اگر پاکستان وہاں پر خوراک، ادویات، اشیاء ضروریات، یہ ٹھیکہ تو ہم نے ان کے لیے لیا ہوا ہے. 30 لاکھ ان کے افغان مہاجرین کے آج تک ہم میزبان بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بات کرنی چاہیے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پالیسی کال بناتا ہے، یہ نائلی تو پھر سیاستدانوں کی ہے، نائلی تو اس پارلیمنٹ کی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہے جو وہاں پر ڈسکس ہونے چاہیے، نہ کہ وہاں پر تنخواہیں، مراعات، ٹکٹیں، اس پہ قانون سازی ہوتی ہے. یہ جب تک پاکستان کے اصل جو ریئل ایشوز ہیں اس پہ بیٹھ کے بات نہیں ہوگی. اور بات یہ کہ طالبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ یہ دہشت گردوں نے نہیں کیا، یہ اب گولہ باری ہوئی ہے، اور یہ وہ فورسز ہیں جو ٹرینڈ کن کی ہیں. یہ انڈیا کی ٹرینڈ ہے، این ڈی ایس را کا ٹرینڈ ہے. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں. بالکل، یہ لمحہ فکری ہے، اور جب چمن مشکل میں ہوتا ہے صرف وہاں بسنے والوں کی زندگی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اس راستے سے افغانستان تک سامان لانے لے جانے والے تاجر اور کاروبار سے جڑے تمام لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چمن بارڈر پر ہونے والے واقعے سے متعلق ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے اور اس پر ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیے، دو قسم کے واقعات ہیں. ایک تو چمن کا جس طرح بارڈر پہ واقعات ہوتے ہیں، کبھی یہ ان کی حکومت کے سولجرز ہوتے ہیں، کبھی ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں. دوسرے پاکستان کے اندر جو چیزیں بڑھی ہیں پچھلے 6 مہینے، نومبر کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ پچھلے اس سال کے سب سے زیادہ ہمیں واقعات نظر آتے ہیں. اس کی ہم بات چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے، پاکستان کا اس وقت ایک بڑا ڈائلما ہے. ایک طرف ایک حقیقت پسندانہ فورن پالیسی کے تقاضے ہیں کہ کس طرح افغانستان کو ڈیل کیا جائے. دوسری طرف ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ ایک ہماری ہسٹوریکل لیگیسی ہے، اور اس میں کچھ نظریاتی پہلو ہیں اور کچھ ہمدردیاں ہیں طالبان کی تحریک کے لیے پاکستان کے اندر، اور وہ حکومت کے اندر تک وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، سرکاری حلقوں تک. حکومت نہیں کہہ رہا، سرکاری حلقوں کے اندر تک وہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر ایک اکنامک فیکٹر بھی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایکشن پاکستان لینے سے ریسٹرین لیتا ہے. اور اس میں نہ صرف ٹریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، سمگلنگ کے بھی بڑے اسٹرانگ گروپس ہیں جو عموماً پاکستان حکومت کو یا پاکستان میں سیکیورٹی والوں کو ایک ریسٹریننگ رول پلے کرتے ہیں، کوئی سخت اقدام نہ کیا جائے. میرے نزدیک افغانستان کو صرف ایک نیبر کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے،
اور اس سے تعلقات آپ ٹھیک ہے کر رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریئلزم کی ضرورت ہے فورن پالیسی۔ بالکل حقیقت پسندانہ تعلقات ہونے چاہیے اور ایک نیبر کی طرح ٹریٹ کریں۔ لیکن صافی صاحب، یہ جو واقعہ ہوا اس کے اثرات کیا ہوں گے مستقبل میں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟ اثرات تو بہت ہی برے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے 4D افیئر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے بھی اسی قسم کے الزامات پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ عائد ہو رہے ہیں اور اعلیٰ سطح پہ ہو رہے ہیں۔ وزارت دفاع کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، جو ذبیح اللہ مجاہد ہے ان کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایگریشن ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جنوبی سرحد کے ساتھ پاکستان کے مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو ماضی میں پاکستان کے لیے محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان کو کبھی بھی ان علاقوں سے زیادہ تکلیف نہیں ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایریا قندھار صوبے کا حصہ ہے، وہاں پہ ملا ہیبت اللہ اس وقت موجود ہے، مولوی یعقوب جو وزیر دفاع ہے ان کا تعلق ادھر سے ہے۔ یہ تمام جو ہے یہ انتہائی طاقتور اثر طالبان کمانڈر ہے۔ اگر شمال سے کوئی اس طرح کی واقعات ہوتے تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت دو ریاستوں کے، اگر ہم افغانستان کو ریاست تسلیم کرتے ہیں تو یہ دو ریاستوں کے درمیان ایک تنازع ہوا ہے، اور مسئلہ تب حل ہوگا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو اپنا ایک پانچواں صوبہ یا اپنے کوئی زیر کنٹرول علاقہ کی بجائے ایک ساورنٹ ریاست کے طور پر اگر ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں گے تو تب ہی بات ہوگی۔ اگر بندوق والوں ہی کی طرف سے دونوں طرف سے صرف ان کے درمیان تعلقات ہو اور عوام کی دوریاں اسی طرح برقرار ہو تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر نجیب کی جگہ ہم نے برہان الدین ربانی کو بٹایا، پھر گلبدین حکمتیار کو ہم لے کے آئے، مجاہدین کے درمیان ایک طویل خانہ جنگی ہوئی، پھر طالبان کی قیادت آئی ملا عمر کی نگرانی میں، اور ہم نے بڑے شادیانے بجائے تھے کہ اب پاکستان کے جو ہے دوست آ گئے حکمران افغانستان میں، لیکن وہ دوستی پھر ثابت نہیں ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں کبھی ہم حامد کرزئی کی حکومت سے شاکی رہے، کبھی اشرف غنی کی حکومت سے شاکی رہے، اور جب طالبان کی موجودہ قیادت آئی تو اس وقت کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں نے بہت خوشیاں منائی تھی، اور ہمارے ایک عظیم لیڈر کو تو مغرب آج بھی طالبان خان کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے، بے گناہ شہری مر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی طالبان کا یہی الزام ہے کہ دونوں جانب جو عوام کا نقصان ہو رہے، تو جب تک یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔